वेलकम टू ज़रा हट के। गुज़िश्ता 4 महीने से हर टीवी शो पर सिर्फ एक ही मौजू था, पानामा 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 पानामा। और इतना हो गया पानामा कि सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल वो फ़ैसला महफूज करना पड़ा। महफूज करने के बाद भी हर शो पे ये होता था कि अब क्या होगा, ये फ़ैसला किसके पास आएगा, किसने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, सारा कुछ ये भी ख़त्म हो गया। फिर ट्राई हुआ, अच्छा मुशर्रफ साहब को एक ले लें, फिर एक शेख रशीद को ले लें, फिर एक इमरान खान का इंटरव्यू कर लें, उनसे भी पूछें कि आपका क्या ख्याल है, फ़ैसला कैसे आएगा, वो भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो कब तक चलेगा? तो ऐसे में वीना मलिक एक उम्मीद की किरण उभर के सामने आई और गुज़िश्ता हफ्ते से उनकी खुला लेने की जो ख़बरें हैं वो हेडलाइंस में चल रही थी, तो मीडिया को एक नया मौजू मिला। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि कल रात को एक शो में वो आई और उसी दिन सुबह अदालत ने उनके फेवर में खुला की डिग्री भी जारी कर दी। तो मीडिया ने समझा कि जनाब मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन कल रात वो 11th आवर, और 11th आवर इज सच एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर सच थिंग, क्यों कि जनाब एन वक्त पर ना, तो लास्ट मिनट जो है ना सलूशन निकाला। हमारे दोस्त भी हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वसीम बदामी साहब ARY पे प्रोग्राम करते हैं, जैसे हमने बताया 11th आवर, उन्होंने बुला लिया वीना मलिक को, साथ ही दूसरी तरफ ले लिया उनके शौहर जिससे वो खुला ले रही थी, खटक साहब, और साथ ही असद खटक, और साथ ही बुलाया मौलाना तारिक जमील साहब को, जो ज़ाहिर है बहुत जाने मानी मजहबी रहनुमा भी हैं, आलिम भी हैं, उनकी बात सुनते भी हैं लोग, बहुत वाइडर ऑडियंस है। और वहाँ पर क्या हुआ ये आप ज़रा चेक कर लीजिए। देख लो। अब बेटा मेरा तो वोट तुम्हारे साथ ही है, जो कि मुझे तुम्हारी राहत अजीज है, लेकिन ये भी चाहता हूँ कि आबादी हो जाए, और अगर वो मांग रहा है तो एक चांस हो जाए, कोई बात नहीं। अबू जी आपकी बात मीना देख लें, अब ये मैं नहीं कह रहा, आप तो मौलाना साहब कह रहे हैं, अब मैं नहीं कह रहा। अलग आप इनकी गारंटी लेंगे, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही लिखवा के देंगे इनसे? ले लें आप मौलाना, मैं आपकी गारंटी कभी नहीं तोड़ूंगा इंशाल्लाह। नहीं तो शादी भी तो मौलाना साहब के सामने हुई थी ना, आपने उसकी इज्जत तो नहीं रखी ना, तो अब आप कह रहे हैं, तो अब मुझे बताएं, क्योंकि अभी रखूंगा ना। चलें अब अगर ये इतने मीडिया के सामने अब लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, अगर ये गारंटी देता है तो एक दफा मेरे ख्याल में हमें आजमा लेना चाहिए। ठीक है, आपको तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकती। ठीक है मौलाना साहब, मेरे सर आंखों पे आपकी बात। जी जनाब, वीना मान गई, मामला तय हो गया और सबका ये ख्याल था कि शादी बच गई। और 12 बजे की हेडलाइंस में तमाम टीवी चैनल्स ने कह दिया कि भाई ये वीना 11th आवर में मामला तय हो गए हैं। अगर 12th आवर में भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, 13th आवर में कुछ हुआ, 13th आवर में जो है ना, उसके बाद ये हुआ कि अचानक वीना मलिक की दोबारा सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आई, जिसमें उन्होंने कहा, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु वांट अस टू बी बैक टुगेदर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तमाम लोगों का जो हमें दोबारा से यकजा देखना चाहते थे, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने कहा कि ये मैं सबसे पहले जो है मामला डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के सामने रखूँगी, और उन्होंने कहा कि कोई चीज़ उस वक्त तक फाइनलाइज नहीं होगी जब तक वो आमिर लियाकत साहब के पास वापस नहीं जाएंगी, और वो इस बात पर उन्हें यकीन है कि हिज डिसीजन, कि उनका जो फ़ैसला है वो अदालत और शरीयत के ऐन मुताबिक होगा। तो ये कोर्ट ऑफ अपील्स है, हाँ, ये रिव्यू पिटीशन हाँ, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक चैनल चला चुके थे कि जनाब सुलह हो चुकी है और शादी बच गई है और ये सारा, तो उसके बाद फिर ये चीज़ सामने आ गई। तो यानी ये सिचुएशन है। तारिक जमील की सालिसी से वो मुतमईन नहीं हुई। अच्छा अब देखिए, खुला का जो फैसला वीना के हक में हुआ है वो ये हुआ है कि अगर 90 दिन के अंदर मसालियत नहीं होती तो फिर खुला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये बात है 31 जनवरी की। आज 42 दिन गुजर गए हैं और अभी 42 दिन से ज़्यादा बाकी हैं। 42 से ज़्यादा चैनल भी हैं। तो बारी बारी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इत्तफाक़ राय है उसके ज़रिए ये शादी बचाने की कोशिश की जाए और हर चैनल
اس کار ثواب میں شامل ہونے کی کوشش اور ایک چھوٹا سا ویسے سوال ہے، اگر یہ فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ان کی شادی کا تو پھر کیا ہوگا؟ یا پھر کوئی نیا منجن ہم ڈھونڈ لیں گے. لیکن میں یار ایک اور سوال ہے، یہ جو ایک تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اس طرح کی سروسز بھی آفر کر سکتے ہیں کہ یار ہر پروگرام آپ کے پروگرام کی طرح نہیں ہوتا بھائی، مطلب بالکل 100% ریٹنگ سے پاک ایسا نہیں ہوتا. اچھا بڑے بڑے یہ کہ سر لیکن ایسی بات میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا میں یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھی نصرت جاوید صاحب کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب یہ خبر آئی ہے نا تو نصرت جاوید صاحب بہت اپسیٹ ہیں. آج بھی ٹویٹر پر بات کر رہے تھے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو میں ڈسکس کروں. گل کہہ رہی تھی کہ نہیں. تو آج کل ان کی یہ بھی ٹویٹ آئی تھی کہ جی میں اینجلینا جولی سے بھی ملا ہوں اور میں ان کی بریڈ پٹ کے ساتھ پیچ اپ کرنے کے لیے بھی کوئی کردار انجام کر سکتا ہوں. تو میں خیال ان کو یہ بھی چانس پروفیشنل جیلسی لگ رہی ہے، جیلسی ہے تھوڑی سی. لیکن اس کے ساتھ ایکچولی ایک اور ہے، بیسکلی وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو تصویر ایک دو ٹویٹ تو دوبارہ دکھائیں نا یار، اب ایک جھلکی دکھاتے ہیں اب سمجھ نہیں آتی، ٹویٹ دوبارہ دکھائیں. آپ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جی میں نے اپنی تصویر کھنچوائی ہے اینجلینا جولی کے ساتھ. یہ بیسکلی عوام کو جلوس کرنے کی کوشش تھی میری نظر میں. میں تو جیلس ہوا ہوں. وینا ملک کے قصے سے کیا ہے کہ اب وہ ان کی سر دیکھیں اب آپ نے لوکل میرج سیو کیا ہے نا، اب آپ انٹرنیشنل تھنک بگ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینا ملک صاحبہ کا کیا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جو ابھی ہے نا ان کی جو کلپ تھی، اب یہاں پہ تو ونڈو میں نظر آئی تھی، میں نے تو بگ اسکرین پہ دیکھی تھی، تو انہوں نے بیچ میں ایک تو آنسو بھی پوچھے مصالحت اور بالکل یہ مطلب جینوئن ہوں گی. بڑا سیریس ایشو ہے ڈیورس آفٹر آل. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایک اور ان کی ایک کلپ یاد آ رہی ہے. آپ کو یاد شاید نہ ہو لیکن ایک زمانے میں ایک چینل تھا ہیرو ٹی وی، آپ کو نہیں یاد ہوگا کیونکہ ان کے جو مالکان ہیں جنہوں نے یہ چینل چلایا تھا ان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ وہ بھی خود بھول جائے کہ کوئی ایسا کوئی چینل لانچ ہوا تھا. لیکن اس میں وینا ملک صاحبہ نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا اور کسی کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، زرار نے تو دیکھا تھا، زرار نے دیکھا تھا اور ابھی بھی یوٹیوب پہ دیکھتا ہے. تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس شو کا پرومو. خبردار، اپنے گناہوں سے توبہ کا وقت آ چکا ہے. میں ہوں وینا ملک، میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ اپنے اور آپ کے گناہوں کا استغفار. اچھی بات ہے، یاد آیا تھا مجھے. تھینک یو. اس سے کوئی سٹوری کے ساتھ پھر ان کی شادی ہوئی ماشاءاللہ، 2 بچے ہوئے اور ابھی بھی اپلیکیبل تو نہیں ہے، خلا 42 دن موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چلیں عامر لیاقت صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ کام. نہیں یہ بھی بالکل صحیح ہے. اور یہ دیکھیں میں اس کو ایولیوشن کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب اور ریحام خان کا طلاق ہوا تھا تو ایک دم ہر جگہ سے نا ماہر طلاق نکل رہے تھے جن کے پاس ساری اندر کی خبریں تھیں. اور ایک تو صاحب تھے ان کا ہر چینل پر بیپر ہوتا تھا اور وہ سارے ان کے اندرونی گھریلو مسائل کرتے تھے. ان کی پتہ نہیں کوئی چڑیا وڑیا بھی تھی شاید بنی گالا میں. اور اس وقت سے یہ سٹارٹ ہوا ہے نا ڈیورس اینکرنگ. مطلب رشتہ آنٹی کا تو کم سنتے آ رہے ہیں نا کہ تمہارا بیٹا یہ ہے اور تمہاری بیٹی یہ ہے، ان کے رشتہ کرا دیتے ہیں. ڈیورس اینکرز کا میں اس وقت سے سن رہا ہوں. پہلے وہ ڈیورس اینالسٹ تھے، تو اب تو باقاعدہ ایک نئی فیلڈ آ گئی ہے. میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، میں نے جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کہہ دیا یار. اس میں ڈیورس اینکر سے کیا مراد ہے؟ ڈیورس اینکرز مطلب رشتہ آنٹی ڈیورس اینکر. نہیں واقعی یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب کیا ہے؟ صلح اینکر کہہ دوں، صلح اینکر کہہ دوں. اچھا مزے کی بات ہے کہ چونکہ یہ وینا صاحبہ کی جو مصالحت کی خبر تھی کل رات 11th آور پہ، اب دوسرے چینل جو ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پھر ہم سے کیسے بازی لے گیا. تو جیو نے ARY کا پروگرام پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ چلایا. 11 منٹ تک ان کے 12 بجے کے بلیٹن میں یہ چلا. اور اس میں اب وہ ARY کا نام تو نہیں دے سکتے نا، کیسے دے؟ اب وہ کہنے لگے کہ وینا ملک نے ایک ٹی وی پروگرام میں مصالحت کا، یعنی نجی چینل پر ایک نجی طلاق. بھیا جی چاہ رہا ہے تو اون کر لو نا کہ یہ وسیم بادانی کا پروگرام تھا، یہ تھا. اب یہ بھی ساتھ ساتھ میں یہ معاملے بھی چل رہے ہیں. یہ بھی ہے.
نہیں تو اب جو عدالت اور شریعت کے اعتبار سے جو بتائیں گے عامر لیاقت صاحب, تو اس کا مطلب ہے آج پھر 12 بجے زبردست ہیڈ لائنز ہر طرف چلیں گی کہ نہیں, باری باری ہو رہا ہے نا, وہ تو جب بلائیں گے تب ہوگا نا, یہ ہے. اچھا مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ وسیم بادامی صاحب نے ان دونوں کو, اس جوڑے کو انوائٹ کیا تھا یا اس جوڑے نے کہا تھا بادامی صاحب سے, آئی ڈونٹ نو, یہ تو انہیں سے پتہ چلے گا. بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے بہت سیریس مسئلہ ہے, اور طلاق اور شادی کو اس طرح الیکٹرانک میڈیا پہ اس طرح نہیں میرا خیال ہونا چاہیے کہ جی بیچ میں ایک مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں, ایک معافی. یہ سارے میاں بیوی کے اپنے معاملات ہیں جو انہیں بالکل کانفیڈنس میں طے کرنے چاہیے. یہ جو نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے نا, تو اس سے ہر چیز جو ہے وہ نان سیریس ہوتی چلی جاتی ہے. اور خود وینا صاحبہ نے پہلے تو حامی بھر لی اور اب دوبارہ انہوں نے کہا نہیں صاحب کوئی اور صاحب کریں گے, تو اس سے اگین اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس چیز میں. تو میرا خیال پبلسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر چیز پبلسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنی چاہیے. ان جوڑوں کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ نکاح طلاق وغیرہ جو ہیں بہرحال ان کی سینکٹی لفظ آپ نے اینکرز کے لیے استعمال کیا ہے. نہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے انہوں نے اچھی طرح کس. بہرحال اس سے پہلے کہ میں مزید سیریس گفتگو پہ تل جاؤں, آپ وقفہ لے سکتے ہیں. ویلکم بیک. مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہیٹڈ ڈیبیٹس آپ نے ٹاک شوز پہ بھی دیکھی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ بھی چلتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو, اور بعض اوقات خاصی جو ہے تہذیب سے آگے بات چلی جاتی ہے. ٹاک شوز میں تو ظاہر ہے اینکر کنٹرول کر لیتے ہیں اس چیز کو, لیکن سوشل میڈیا پر ایسا ممکن نہیں ہے. خاصی ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات بات جو ہے غلیظ زبان تک پہنچ جاتی ہے, جس کے اوپر پھر روکا ٹوکا جاتا ہے, کچھ لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اس پر اڑے رہتے ہیں. بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نواز کی جو وزیر ہیں, وزیر انفارمیشن, جونیئر وزیر ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, مریم اورنگزیب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ دیا کہ عمران خان صاحب ہم آپ کو نئے جو سائبر کرائمز لا ہے اس کے تحت ہم آپ کو ٹرائی کریں گے. ٹرائی سے مراد یہ ہے کہ آپ پر مقدمہ بنا سکتے ہیں. تو سن لیجئے پہلے انہوں نے کیا کہا, اس کے بعد عمران خان نے کیا رسپونڈ کیا. اس لیے یہ جو منفی کیمپین اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, میرا جو آخر میں یہ ایک پیغام ہے اور یہ ایک میسج ہے کہ جتنی کیمپین اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے, اگر اس کے اوپر کارروائی سٹارٹ ہوئی, کیونکہ یہ ڈیفیمیشن لا کے اندر آتا ہے اور سائبر کرائم بل کے اندر آتا ہے جو کہ لیجسلیشن کا اس وقت حصہ ہے, اور اگر وہ کارروائی ہوئی تو اس وقت اس کے اوپر پالیٹکس جو ہوگی اس کا جواب پاکستان کی عوام دے گی. کوئی ادارہ اس کے اوپر کارروائی اس وقت کرے گا, تو میں جنرل پبلک کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں بطور وزیر اطلاعات کہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کارروائی کی جاتی ہے جو کہ سائبر لا کے تحت ہو, ڈیفیمیشن لا کے تحت ہو, یا کسی بھی ایسا قانون کے تحت ہو جو پاکستان کے قانون کا حصہ ہے, تو کہا جاتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے اور PMLN جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے. جی آپ نے سنا, اور اکثر جب ایسے قوانین بنتے ہیں تو پہلا اندیشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. اس کا جواب بھی عمران خان صاحب نے آج جو ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے دیا, بلکہ ایک سیریز آف ٹویٹس کے ذریعے دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے جو ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا بھی غلط استعمال کیا ہمارے جو دھرنے کے دوران, اور ہمارے خلاف FIRs رجسٹر کی. اب جو ہے وہ ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں سائبر کرائم لا کے تحت, اور انہوں نے کہا وہ ان جو ہے دھمکیوں سے نہیں گھبرائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ PTI ول اسٹینڈ بائی آر فری میڈیا اور آر وائبرنٹ سول سوسائٹی, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا ایک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کہیں. اچھا, اب جب یہ سائبر کرائم بل جو کچھ کہتے ہیں کہیں, جب جو ہے جیو کے ساتھ ان کا چل رہا تھا چکر, جب دھرنا ہو رہا تھا تو روزانہ جو ہے جیو کی بلڈنگ پہ جو کھڑے ہو کے وٹے مارتے تھے, یہ اس وقت یہ چیز یاد نہیں آئی کہ جو کچھ کہتے ہیں کہیں, لیکن جب خود پہ پڑھتے ہیں تو ہر ایک کو مجھے بھی یاد آئے گا کہ یہ بات آزادی اظہار بڑی مقدس جگہ صحیح ہے, دیکھیں, لیکن دس از اگین
آپ ایک لا جو آپ نے تلوار بنائی تھی کسی اور مقصد کے لیے، آپ اس کو اب اپنی سیاسی انتقام، انہوں نے کہا کہ جی اگر ایسا ہوا تو پھر اب یہ نہ کہنا کہ سیاسی انتقام ہے، لیکن سر اگر یہ ہوا تو یہ سیاسی انتقام شروع سے سب کو پتا تھا سر، پوری پارلیمنٹ کو پتا تھا کہ اس طرح کے جو قوانین ہیں 2 دھاری تلوار ہوتے ہیں، ورنہ اس طرح کے قوانین تو منظور ہونے ہی نہیں چاہیے تھا. ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ 2 دھاری تلوار ہے، اس سے آپ کا جو ہے گلا کاٹوں اور جب آپ کو موقع ملے آپ میرا گلا کاٹوں. اچھا تو ان کا خیال ہے کہ کیا بس یہ جو پھانسی کا پھندا بنایا ہے ہمیشہ یہی جلا دیں گے؟ ہر حکمران یہی سمجھتا ہے، ہر حکمران غلط بھی سمجھتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جہاں تک سائبر کرائم بل کی بات، سائبر کرائم کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل یار ڈیفیمیشن نہیں ہونی چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج ہی اگر آپ ٹویٹر کھول کے دیکھیں تو ایک ٹرینڈ چل رہی ہے ماں، بیٹی، بہن اور پی ٹی آئی، اور اس میں جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ مراد سعید کی فیملی کے بارے میں بھی اور بہت، اور وہ ہم اسکرین پر دکھا بھی نہیں سکتے. اچھا عابد شیر علی صاحب جو مطلب مشہور ہیں، اگین ان کی جو موسٹ امپورٹنٹ ٹویٹس ہیں اس کانٹیکسٹ میں ان ٹرمز آف ڈیفیمیشن یا گالی گلوچ، وہ ہم اسکرین پر نہیں بتا سکتے، نہ ہی ہم زبانی بیان کر سکتے ہیں، اتنی غلیظ ہے، اتنی غلیظ ہے. اور مطلب وہ انہوں نے کہا کہ آئی کے عمران خان کمپنی کے بعد اب ایک اینکر کا نام لیا شاہد مسعود کا صاحب کا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا، اور پہلے حرام تھا اور یہ حلال ہو گیا. اس کے بعد نیچے انہوں نے کہا عمران خان یو آر ایبسلیوٹلی یونیک جسٹ لائک شیخ رشید عرف الماس بابی. تو یہ اس طرح کے تصویریں بھی ساتھ دی ہوئی ہیں، یہ وہ ہے، یہ تو شاہد مسعود صاحب نے بلاک بھی کیا کہ میں آپ جیسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرتا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہی نام پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں، اسی ذہنیت کے ساتھ یہی پی ٹی آئی سے اگر مسلم لیگ نواز میں آئے اسی ذہنیت کے ساتھ، مثلاً شیخ رشید آج جو ہیں وہ بہت ہی یعنی ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، تجزیے وغیرہ پیش کرتے ہیں. یہی شیخ رشید بے نظیر بھٹو جب پارلیمنٹ میں آئیں تو پہلا جو توہین خاتون میں کہوں گا وہ وہاں سے شروع ہوئی جب انہوں نے کہا تھا، جب انہوں نے گرین جمپر اور سفید شلوار قمیص اور اس پہ جو انہوں نے فقرہ کسا تھا، وہاں سے اس چیز کا ابتدا ہوا. اور پھر انہوں نے کہا جی بلو رانی، ابھی آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا. تو نواز یا عمران خان کی تحریک انصاف کی قید نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو لیول آف ڈی سیولائزیشن آف سوسائٹی ہے وہ اتنا نیچے پست ترین درجے پہ آ رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے یا نواز کا ہے یا کسی بھی پارٹی. لیکن یہ تم چلے دیکھیں یہ بہت ایک جنرل بات ہوگی نا باس، تھوڑی اسپیسیفک بات کریں نا، وزراء کی جانب سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، آفس تو ہولڈ کرتے ہیں نا. اور پھر پرسنل، اب جس طرح خواجہ آصف انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک چور بھی جو ہے ایسے ہسپتال کو جو اس نے اپنی ماں کے نام پر بنایا ہوتا ہے اس کو سپیئر کر دیتا ہے جو کوسچنیبل ڈیلز آپ نے کی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ شوکت خانہ ڈیفیمیشن ہے نا. اچھا یہ تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہ چلیں ایک ٹویٹ ہے وہ کہے گا کہ جی اس طرح میں نہیں سمجھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ پوری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیچھے چل رہی ہے کہ اور شاکوت خانم ہاسپٹل کے خلاف الزامات بھی لے رہے ہیں کچھ جو ثابت بھی نہیں ہو سکتے اور جن کو ٹویسٹ بھی کیا گیا، یہ بھی ڈیفیمیشن ہے. ایک اور کلپ بھی ہے، ابھی نیوز بریک کا ٹائم آ گیا تو ایک بریک لے کے وہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور میری نظر میں وہ بھی ڈیفیمیشن ہے. توہین وہ ہے جو تم میرے لیے کرتے ہو، میں تمہارے لیے جو کہتا ہوں وہ توہین نہیں. لیکن یہ ہے توہین، دس از توہین بیکڈ بائی اے گورنمنٹ اسپانسرڈ لا. تھوڑا فرق ہے حسن صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے کہ حکومت لگ رہا ہے کہ اب وہ سائبر کرائمز لا ان لوگوں کے خلاف استعمال کریں گے جو حکومت کے خلاف سوشل میڈیا میں بات کریں. بات تو وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کر رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز پھیلتی ہے تو یوں پھیلتی ہے. اچھا جہاں تک ڈیفیمیشن کی بات ہے تو صرف کیا پی ٹی آئی ڈیفیمیشن کرتی ہے یا حد تک عزت یا صرف پی ٹی آئی کرتی ہے یا باقی بھی کرتی ہے؟ کیونکہ مجھے ایک حنیف عباسی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک دم اس کا کلپ بھی ہے ہمارے پاس، آپ کو جلدی سے دکھا دیتے ہیں. عمران خان اگر تم ایڈکٹ نہیں ہو، اگر تم کوکین خان نہیں ہو
تو پھر بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, سپریم کورٹ کی نگرانی میں کراؤ, ہائی کورٹ کی نگرانی میں کراؤ, آپ کا بھی ہو میرا بھی ہو. اگر آپ کے بلڈ میں سے کوکین نہ نکلے, پوری قوم سے معافی مانگوں گا اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا. یہ اس سے پہلے مزے کی بات یہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی ایڈکٹ ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا. وہی تو کہہ رہا ہوں, مزے کی بات یہ کہ خود ایفرڈین سے نہا کے آئے میں اس کے بعد جو ہے گڈ ون. سر کمپٹیشن کسی کو پسند نہیں ہے. اس طرح کی پالیسیوں مثالیں جو ہیں ہوتی رہیں گی. میں 2 جملوں میں بات کو تبدیل کرانے کے موڈ میں, ورنہ تو یہ چلتا ہی رہے گی. بات یہ ہے کہ پاناما کیس فیصلہ ریزرو ہے, یہ اعصابی جنگ ہے اور یہ کسی سے برداشت نہیں ہو رہا, نہ پی ٹی آئی سے نہ نواز سے, کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہے. اعصاب پہ بوجھ آ رہا ہے. اس بوجھ کو دوسرے کو ٹرانسفر کر کے یا توجہ ہٹانے کے لیے, خود کو ریلیف کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی ہم مقدمہ بنا دیں گے, اور وہ کہیں گے, وہ کہتے ہیں کہ جی تو اگر بری بھی ہو جائے تب بھی تو چور ہے, فلانا فلانا جو بھی ہے. فیصلہ آنے تک یہ جو بخار ہے یہ اور بڑھے گا, اور بدتمیزی ہوگی, اور گالم گلوچ ہوگی, اور فیصلے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا نہیں, فیصلے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر الیکشن 2018 کی تیاری میں گالم گلوچ کی ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ چینلوں کے مزے. ہاں بالکل. اب دیکھو ہمارے پاس سامان آ گیا نا. اب جی میں آتا ہوں ہینڈ آؤٹ نمبر 920 کی طرف. یہ کیا ہے؟ یہ ہے نظامت اعلیٰ تعلقات عامہ حکومت پنجاب نے یہ ہینڈ آؤٹ نمبر 920 آج سے پہر کو جاری کیا. اس میں بتایا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے حکومت پنجاب کیا کیا کر رہی ہے, بجٹ میں اضافہ, سہولتیں, بلا بلا بلا. اور پھر اس ہینڈ آؤٹ کے مطابق صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن سید رضا علی گیلانی نے لاہور بورڈ کے ڈویژنل ڈائریکٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اور باتوں کے علاوہ کہ کالجوں میں طالبات کے لیے حجاب لازمی قرار دیا جائے. اس حوالے سے 65% سے کم حاضری کی صورت میں 5% اضافی حاضریوں کی سہولت فراہم کی جائے. اس پس منظر میں کہ آج کل جو ہے ہماری جو تہذیبی اقدار ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں, تو اس سلسلے میں یہ حجاب کی سہولت اور اس کے ساتھ انسینٹیو دیا جائے. اب یہ ایک آزمائشی غبارہ چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ چینلوں پہ, آپ کے ٹویٹر پہ ایک ادھم مچ گیا, سوشل میڈیا پہ حق میں بھی اور خلاف بھی. تحمید درانی صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ ہیں, انہوں نے کہا کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں, یہ کون کر رہا ہے. آصفہ بھٹو زرداری کا آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی ٹھیک ہے, جو غیر مسلم لڑکیاں یا ایون مسلم لڑکیاں جو کہ حجاب نہیں پہنتی تو ان کا کیا ہوگا, اور ایون جو لڑکے ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ 5% نمبر وغیرہ. بہرحال یہ ہوا تو اس وقت آئے رانا ثناء اللہ صاحب جو ایک اکثیر کا حکم رکھتے ہیں حکومت پنجاب کے ہر مسئلے کے لیے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو وزیر برائے ہائر ایجوکیشن رضا علی گیلانی نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے یہ حکومت پنجاب کی پالیسی نہیں ہے. اچھا, پنجاب کے وزیر نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے, پنجاب کی ٹویٹر اکاؤنٹ نے بھی یہی بات کی, اور جبکہ یہ پریس ریلیز محکمہ تعلقات عامہ حکومت پنجاب کے اس سے پہ جاری ہوا تھا اکاؤنٹ سے, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ رضا علی گیلانی سندھ, بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے وزیر برائے ہائر ایجوکیشن تو ہو سکتے ہیں, کم از کم پنجاب کے نہیں ہیں, ورنہ حکومت پنجاب اس بیان کو ضرور اون کرتی. آپ بتائیے. آئی ایگری. اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن پتہ ہے اس میں نا پتہ یہی ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ خبر آئی, میں نے دیکھا دنیا نیوز کے اکاؤنٹ پر, ٹھیک ہے, وہاں سے شروع ہوئی. اس کے ایک دم بعد حکومت پنجاب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آگے کہ جی یہ بالکل یہ غلط خبر ہے. تو پی ایم ایل این کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جس کی رپورٹڈلی کنٹرول مریم نواز شریف ہی زیادہ ڈائریکشن دیتی ہیں, وہ شروع ہو گئے کہ ہاں یہ دیکھو میڈیا جھوٹی خبریں. پھر یہ سامنے آ گیا, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ نہیں یار یہ تو ایسے ہی اس نے کسی نے ریلیز کر دیا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر وہ ویڈیوز بھی آ گئی منسٹر صاحب کی
جو آپ نے ابھی بیان کر دیا تو میرے خیال ویڈیو دکھانے کی نہیں، منسٹر فار ہائر ایجوکیشن کی کلپ بھی پھر سوشل میڈیا پہ آپ نے بتا دیا انہوں نے کیا کیا، دوبارہ اس کو چلانے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد چیف منسٹر اسپیشل سیل وہاں سے بھی وضاحت، اور وہاں سے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ چاہے جینز پہنے یا وہ کچھ بھی پہنے. تو نہ تو یہ وزیر کس حکومت کا ہے سید رضا علی گیلانی، یہ پنجاب کا وزیر نہیں ہے سر. لیکن ٹو بی فیئر انہوں نے کہا ایک تجویز دی گئی ہے. اچھا نہیں ویسے تجویز سر ویسے نہیں، اگر میرے خیال پہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں، ایک دفعہ منسٹر صاحب کی بات سن لیں، ایک منسٹر صاحب کی بات سنا دیں پلیز. میں صرف آپ سے یہ حجاب مفت میں نہیں کرواؤں گا، میں نے اس کے لیے ایک پالیسی بھی رکھ دی ہے کہ آپ کے ایڈمیشن کے اندر آپ کو 5 مارکس جو ہیں وہ آپ کو 5 مارکس، اگر آپ کی حاضری جو ہے 60% سے نیچے چلی جائے گی تو ہم آپ کو 5% اس کے ایڈیشن دیں گے جو بچیاں حجاب کریں گی. سو انسینٹیو بھی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب بچت صرف یہ ہو گئی کہ ابھی تک چیف منسٹر کے سائن نہیں آئے. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ انسینٹیو دے رہے ہیں حجاب پہننے کے لیے، تو یہ ایک ایسے کام تو نہیں ہے نا کہ آپ انسینٹیو یا لالچ دے کے کرائیں. ٹھیک ہے کالج ختم ہو گیا اتار دیا، کس کو فائدہ ہوا؟ ایک دن پہنے نہیں دوسرے دن نہیں پہنا، اس کی آپ کیسی مارکنگ کرو گے؟ کیا ہر دن آپ اٹینڈنس لوگے کس نے پہنا ہے کس نے نہیں پہنا؟ تو یہ جو بیسکلی چیزیں ہیں نا یہ پھر میرٹ کے خلاف آتی ہیں. بے شک یار اگر کسی نے اپنے دل سے حجاب پہننا ہے بائی آل مینز ڈو اٹ. پہنتی ہیں لڑکیاں، لوگ پہنتی ہیں یار، دفتروں میں پہنتی ہیں، کالجوں میں پہنتی ہیں، یونیورسٹیز میں پہنتی ہیں. اس کا صلہ تو آپ کو آگے کی دنیا میں ملے، اس دنیا میں تو نہیں ملنا. رضاکارانہ طور پہ بغیر جبر کے 50 کروڑ خواتین، بی بی سی کی رپورٹ ہے، 50 کروڑ خواتین دنیا میں حجاب یا اس قسم کا کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں پردے کا. نیو یارک فیشن ویک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک فیشن پریڈ ہوئی ہے پچھلے سال. تمام ماڈلز نے حجاب پہنے ہوئے تھے تاکہ وہ ڈریس جو ہے اس کی پروموشن ہو. نائکی نے بھی ایک وہ حجاب، ملبوسات کی کمپنی H&M جی بہت ہی مشہور ہے، اس نے اشتہار چھاپا، اس میں ایک ماڈل جو ہے وہ اس نے پہنا ہوا تھا ڈالچن اینڈ گبانا. اس نے حجاب اور لمبا یہ عبایا جو ہے اس کی ایک نئی بالکل ڈریس لائن متعارف کروائی ہے. ایک صومالی نژاد امریکی شہری ہیں حلیمہ عدن، انہوں نے ریاست منیسوٹا میں مقابلہ حسن جیتا پورے حجاب میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چوائس فرد کی ہے اور افراد یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں آلریڈی. اس کے لیے زبردستی کرنے کی چادر اوڑی ہوئی ہے، بے شک وہ ٹیکنیکل حجاب نہیں ہے کہ چادر تو اوڑی ہوئی ہے، وہ بھی حجاب ہے. اچھا لیکن اب دیکھیں دنیا اب یورپ میں جو ہوا ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے، لیکن ہے ایک طرح سے سملر چیز کہ وہاں پر یورپین کورٹ نے اب فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر امپلائرز چاہیں تو وہ اپنی ورک پلیس میں حجاب پر بین نہیں، حجاب پہ نہیں، ورڈنگ یہ ہے کہ جو ظاہری جو ریلیجس سمبلز ہیں وہ کوئی دفتر پہن کے نہ آئے. اس میں حجاب بھی ہو سکتا ہے، اس میں کراس بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے اب مجھے نہیں پتا لیکن پتہ ہے اس میں مسئلہ کیا ہے، کراس تو آپ اندر بھی ڈال سکتے ہیں نا. یہ جو اس طرح کے جو ہوتا ہے نا ویزیبل ریلیجس سمبلز، اور کوئی آپ کو ویزیبل ریلیجس سمبلز اس طرح کے ملیں گے نہیں. تو یہ ایک پولیٹیکلی کریکٹ وے ہے حجاب کو ٹارگٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، اور یورپ کی جو ٹریڈیشنل ہے لبرلزم اور فریڈم کی، اس سے برعکس آپ کو یاد ہے کہ فرانس میں بھی ابھی ہوا تھا نا کہ آپ بیچ میں نہیں پہن سکتے. تو یہ بھی تو اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور منسٹر صاحب بھی ترکی میں اسی ڈائریکشن سے جا رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں جبر یا انسینٹیو نہیں ڈال سکتے. اٹ گوز اگینسٹ دی اسپرٹ آف اٹ. چاہے آپ حجاب اتروانے کے لیے جبر دیں یا پہنانے کے لیے جبر دیں، دونوں صورتوں میں نہیں ہو سکتا. لیکن سکھوں نے جس طرح اسٹرگل کی ہے اپنی پگڑی کے لیے اور ایونچولی برطانیہ وغیرہ میں جو بابیز وغیرہ تو اسی پیٹرن پہ اگر یورپین کورٹس میں مسلمان چیلنج کرتے رہتے ہیں اور کورٹس ان کے حق میں فیصلہ دیتے تو یہ کام تو آنکھ میں چلتی رہے گی. لیکن بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ نہ پہننے کے لیے نہ اتارنے کے لیے جبر نہیں، بیکاز دس از انفرادی معاملہ. تو حکومت کو اس میں جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ مارکس کی لالچ نہیں دینی چاہیے. This goes against the grain. This goes against the grain. اگر آپ کی 65% سے کم حاضری ہے مطلب یہ 5% انسینٹیو جو ہے یہ بھی اس ٹریڈیشن کا مذاق اڑانے کا. اور لڑکیاں ویسے ہی ٹاپرز ہوتی ہیں، بیچارے لڑکے اور مزید پیچھے رہ جائیں گے، ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اچھا اینی وے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو گورے ہیں ویسٹرنرز، ان کی نئی حماقت کیا ہے. اسٹیٹ نئی ایجادات.
ویلکم بیک جی. صدیوں پہلے گورے انگریز اس خطے میں آئے, بہت لوٹ مار کی, ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی, کوہ نور بھی لے گئے, پھر وہ دوبارہ آ کے ہمارے مشرق وسطیٰ میں گھس کر ہمارا تیل بھی لے جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن دس ٹائم دے ہیو گون ٹو فار, کیونکہ اب وہ ہمارے مسواک کے پیچھے آ گئے ہیں, ہمارے مسواک کو چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ابھی امریکہ میں نے ایک اشتہار دیکھا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا پروڈکٹ آیا ہمارے پاس, اس کو ہم ٹوئگ برش بول رہے ہیں, اور یہ بہت ہی نیچرل ہے اور آرگینک ہے, اور مطلب ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کو بھول جائیے, دانتوں کے لیے ٹوئگ برش استعمال کیجئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اب آ رہے ہیں, اس کو میں کلچرل ڈس اپروپریشن کہوں گا, کیونکہ یار خدا کا خوف کرو, ہزاروں سال سے یہاں پہ ہم مسواک استعمال کر رہے ہیں. جو مسلمان ملک نہیں بھی ہیں افریقہ میں, وہاں پر بھی مسواک استعمال کر رہے ہیں. اب یہ ہماری مسواک لے کے $50 کی ہمیں ہی بیچیں گے, اور سب لوگ یہاں پہ کہیں گے یار یہ دیکھا ہے, اور لوگ خریدیں گے بھی. آرگینک ہے یار, oh my God. اچھا, اور بیسٹ ہے کہ اس ویڈیو میں نا وہ پوری ترکیب بھی دکھا رہے ہیں. اچھا, اس کو پھر آپ ایسے کاٹیں گے, اور پتہ ہے اس میں آپ کو پانی اور ٹوتھ برش کی ضرورت نہیں ہے. گولا سا لائک oh wow, oh my God, this is amazing. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو ایک بات ہے, ٹھیک ہے, مسواک اپنی جگہ. یہ دادی اماں کے ٹوٹکوں کے پیچھے بھی آ گئے ہیں. پتہ ہے کیسے؟ آپ نے ہلدی دودھ جی بالکل ہاں پیتی ہے نا, تو مطلب پوری بچپن پلائی جاتی ہے, صدیوں سے پلائی جاتی ہے. اسٹار بکس اور یہ جو ہائی اینڈ کافی شاپس ہیں, وہاں پہ پتہ ہے کیا مل رہا ہے؟ ٹرمرک لاٹے. کیونکہ کسی نے ایک بلاگ لکھ دیا ہیلتھ سائٹ پہ کہ یار یہ ابھی ہمیں ایک چیز کا پتہ لگا, تجھے سنا ہے اس کے بارے میں, اس کو یہ لوگ ٹرمرک بولتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, اور $8-10 کی ہلدی دودھ بیچ رہے ہیں یار. ہاں, اور یہ ہمارے سے کام نہیں ہوتے, یہ گورے ہی کریں گے. اب تو یہاں پہ نا جو سارے جو بچے ہیں نا, برگر بچے, کہیں گے oh my God, have you had like your healthy dude today? یہ ہو رہا ہوگا. اچھا, have you seen Zubaida Appa's show? have you seen Zubaida Appa's? زبیدہ آپا کو نہ اٹھا کے لے جائیں, اس کو کہیں بند کر دیں جہاں پہ ہم نے اپنے جوہری ہتھیار بند کیے ہوئے ہیں نا, ان پر بھی نظر ہوتی ہیں گوروں کی. زبیدہ آپا کو بھی ایز اے نیشنل ایسٹ ہم کہیں لاک اپ کر دیں. اچھا, یہ تو دو چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مسلم شاور ان کو فائنلی سمجھ میں آ گئی, ڈسکور کر دیا. میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کوئی آسٹریلین کپل آیا تھا کسی میرے خیال UAE سے بات تھے, اور وہاں سے وہ خرید کر آئے تھے. او مائی گاڈ, اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں. اور باقاعدہ پوری ویڈیوز ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کیے جاتے ہیں. وہ ویڈیوز ہم ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں دکھا سکتے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پر آسٹریلیا میں اس کو پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے. مسلم شاور تو نہیں کریں گے نا, امریکہ میں تو ٹرمپ بین کر دیں کہ یہ کیا ہے یار, یہ تو داعش والوں کا کام ہے. بم گن, ٹھیک ہے, بم گن کہہ رہے ہیں. اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا, اب آپ حسب ذوق اس کا ترجمہ. میں آگے بڑھتا ہوں. مہندی کے پیچھے تو یہ کافی ٹائم سے پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی ڈیزائنر مہندی آ رہی ہوتی ہے, اتنی سی ٹیوب $30 کی, جس سے آپ اپنا پورے سر بھی نہیں کور کر سکتے. وہ جو کون بچیاں عید کے موقع پہ جو وہ $50 کا ہے. اگر آپ کو مطلب لوئی, وہ نام بتاؤ یار کسی کمپنی کا, لوئی وٹون تو میں خیال کپڑے نہیں بناتی, نہیں وہ تو یا جو بھی لوریال, تھینک یو, لوریال مہندی $50 اونلی. تم جاتے ہو نا ہائی اینڈ پروڈکٹس میں, آپ کو لگ رہا ہے کمپلیکشن. یہ اور پھٹکری کے پیچھے بھی آ گئے ہیں. اچھا, اب آرگینک ڈیوڈرنٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ oh my God, this is the best and it contains this thing called پھٹکری. آپ کو پتہ ہے ماجھا خلیفہ جب شیو بناتا ہے اور یہاں کٹ لگ جاتا ہے تو پھٹکڑی لگاتا ہے. یار میں نے بچپن میں دیکھا, اور جب میری شیو اگنی شروع ہوئی تو میں پھٹکڑی باقاعدہ جو ہے وہ مسلتا تھا, اور وہ جو زخم ہوتا تھا نا اس پہ لگ کے اتنا مزہ آتا تھا, ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھنڈا. اب گوروں نے اس کو گوروں کو سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا, یہ وہی قوم ہے نا کہ ایک دن کہتے ہیں کہ جی انڈے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, دوسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں بالکل انڈے کھانے چاہیے. ہاں, اچھا, اور کھانے کی بات ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک نیا ڈرگ ڈسکور کیا ہے ان لوگوں نے, ایک نئی منشیات, کوکین, ہیروئن, میتھمفیٹامین, ان کو بھول جاؤ. یہ دکھاتے ہیں آپ کو جو نیا ڈرگ امریکہ میں چل رہا ہے. یہ ایک ویڈیو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر. یہ تلسی اثر, یہ ویڈیو نہیں ہے, خدا کا خوف ہے. جو ویڈیو میں نے تمہیں دکھایا تھا وہ چلا دو. یہ تلسی کا ویڈیو میں کس نے کہا ہے, جو یار خدا کا خوف کرے, یہ دس از رانگ, بٹ دس از دا فائنل ویڈیو. یہ ڈرگ ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ایکچوئل ویڈیو ہے, جس میں ایک پولیس والا بھی آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ امریکہ کے نوجوان یہ ایک نیا ڈرگ چبا رہے ہیں جو ہر دکان میں مل رہا ہے, اس کے بعد وہ اپنے ہوش کھو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں, اور اس کی آنکھیں دیکھیں, لگ رہا ہے کہ خود تلسی کچھ نہ کچھ تو چبا کے آیا ہے, جتنے
پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. یار ہمیں کیوں نہیں کچھ شو ہوتا تلسی سے؟ ہم آئے کہ عادی ہو گیا پھٹکری ہم ہلدی دودھ پیتے ہیں نا یار. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے اگر آپ تلسی کھائیں اور ہلدی دودھ پیئیں آپ پر اثر نہیں ہوگا. نہ اگر یہ پتہ چل جائے نا کل سے کہ تلسی ڈرگ ہے, تب سے میرا خیال ہے نشہ ہونے لگے گا. یہی ہے. اب اور گورے نے جب سٹیمپ لگا دیا, اگر گورے نے بول دیا نشہ ہے تو نشہ ہے بالکل. تو آج تو بھائی اسی طرح کی باتیں تھیں, اور کل بھی ایسا ہی ہوگا. کل جب آپ آئیں گے تلسی کھا کے تو آپ ہوگے آج مجھ کو کیا ہوا. فی الحال اجازت دیجیے, ان لوگوں کو گفتگو کرتے رہنے دیجیے. کیجیے. ہاں ٹھیک ہے, اچھا یار.